अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इशरत साकिब और मैं हूँ आमिर हाशमी। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म ने जापानी कंपनियों को पाकिस्तान की गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी के वसी इम्कानात से फायदा उठाने की दावत दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द का हालिया दौरा मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नेक शुगून है। वफाकी काबीना ने एयरसेल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया और कुवैत के लिए परवाजों की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि महंगाई में 21% कमी मईशत के मुस्बत रुझान को जाहिर करती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत अखराजात कम करने के लिए कई शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि बेशाम में चीनी इंजीनियरों को कत्ल करने की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की गई। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फसादियों को ग्रुप के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए उन्हें माफी मांगने और तामीरी सियासत में हिस्सा लेने का कहा है। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान हुकूमत को अमन अमान बेहतर बनाने में वफाकी हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी कराई है। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के कुलगाम के गांव रेडवानी में भारतीय फोर्सेस ने आज रियासती दहशतगर्दी की अपनी ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को में 5वीं सदारती मुद्दत के लिए हलफ उठाया। मलेशिया में आज सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और गुलकारा ज़हदा परवीन की आज 49वीं बरसी मनाई गई। खबरों की तफसील के लिए पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया इशरत साकिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी कंपनियों को पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल की सनत में सरमायाकारी की वसी सलाहियत से इस्तिफादा करने की दावत दी है। उन्होंने ये दावत आज इस्लामाबाद में जापान के आला सतह के कारोबारी वफ़द से मुलाकात के दौरान दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में कई अशरों पर मुहित तिजारती और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अपने कारोबार को तोसी देने वाले जापानी सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल 1 हफ्ते के अंदर हल किए जाएंगे, जिसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इस मौके पर जापानी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की सरमायाकारी पर मबनी सोच और इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने जो वफ़द के हमरा थे वज़ीर आज़म को बताया कि जापान की 20 मुमताज़ कंपनियों का एक वफ़द इस साल जुलाई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में सऊदी वफ़द का दौरा मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए खुश आइन साबित होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वफ़द के सरबराह ने काबीना के अरकान के अज़्म और इस्तिक़ामत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना के अरकान खुसूसन तिजारत, पेट्रोलियम और फाइनेंस के शोबों के वज़रा के किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए भरपूर लगन के साथ काम जारी रखने का अज़्म किया। उधर वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी कायम करने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी है। काबीना ने एयरसेल की चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया और कुवैत के लिए परवाज़ों की भी मंजूरी दी। ये मंजूरी हवाबाजी की कौमी पॉलिसी 2023 और हवाई खदमात के मुआहदे के तहत दी गई। काबीना ने चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मंसूबों के बारे में काबीना कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की, जो गुज़श्ता माह की 30 तारीख को काबीना के पिछले इजलास में किए गए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी वफ़द के पाकिस्तान के दौरे को कामयाब करार दिया है। उन्होंने वज़ीर कानून
اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحکم صورتحال کی وجہ سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وفد نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک درست سمت میں رواں دواں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں، جبکہ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 17% ہو گئی ہے اور یہ بتدریج کم ہو رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF کی ٹیم کا دورہ پاکستان جلد متوقع ہے، جس کے دوران بڑے اور طویل مدتی منصوبے زیر بحث آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام یقینی بنانے اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے مجموعی ملکی پیداوار کے تناسب سے ٹیکس کی شرح 13 سے 14% تک بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت پر گامزن ہے اور تمام اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اور خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیر قانون نے واضح کیا کہ پینشن اصلاحات بلا امتیاز اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کی قیادت میں ایک کمیٹی ان اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمت کی مدت کے حوالے سے معاملات زیر بحث ہیں اور اسے تمام اداروں پر یکساں لاگو کرنے کی بھی تجویز ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج دہشت گرد گروپوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بشام میں چینی انجینئرز کے قتل کا منصوبہ ہمسایہ ملک افغانستان میں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھرانے واقع ملوث خودکش بمبار افغان باشندہ تھا اور خودکش حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی افغانستان میں تیار کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 4 دیگر مرکزی ملزمان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ پاکستان میں 29,000 چینی باشندے موجود ہیں۔ ان میں سے 2500 چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں سے منسلک ہیں اور 5500 دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ تمام چینی باشندوں کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے DG نے کہا کہ چینی انجینئرز پر حملے کا مقصد پاک چین دوستی کو سبوتاژ کرنا اور CPEC منصوبے کو نقصان پہنچانا تھا۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر 13,000 سے زیادہ کارروائیاں کیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 100 کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مشرقی سرحد کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ پاکستان کے سول اور عسکری قیادت بھارت میں کی جا رہی منصوبہ بندی سے مکمل آگاہ ہے، جو وہ اپنے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ پاک فوج نے اس کا مناسب انداز میں جواب دیا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے اور ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے مخصوص جماعت کی جانب سے پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ ISPR کے چیف نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر پاکستان کی سالمیت، سلامتی اور دفاع کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پولنگ کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کے سوا مسلح افواج کا حالیہ انتخابات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ SIFC میں مسلح افواج کے کردار سے متعلق میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ وہ صرف ملکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میجر جنرل نے کہا کہ پاکستان سیاسی فائدے کے لیے تجارت کو استعمال نہیں کرتا۔
سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے احمد شریف چودھری نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ کچھ سیاسی عناصر دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچانے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج ایک قومی فوج ہے اور اس کا اقتدار میں آنے والی ہر حکومت کے ساتھ آئینی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے اہم ہیں، تاہم اگر کوئی گروپ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایسے فسادیوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ معافی مانگیں اور تعمیری سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان حکومت کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس موقع پر کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بجلی کے زائد بلوں اور اس کی چوری کی روک تھام کے لیے کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں بجلی کے زائد بلوں اور اس کی چوری کی روک تھام کے لیے کارروائی پر پیش رفت کے جائزے کے لیے ایف آئی اے زونل آفس میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہنی چاہیے جو شہریوں پر زائد بلوں کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے شہریوں کی خدمت میں غفلت اور کوتاہی ہرگز قابل قبول نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زائد بلوں میں بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بجلی چوری میں ملوث سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا۔ پاکستان اور قازقستان نے آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ اور پاکستان میں قازقستان کے سفیر جرزان کستافن کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں وزیر مملکت نے پاکستان کی جانب سے آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں تعلقات مستحکم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سفیر جرزان کستافن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے ملک کی جانب سے آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ اس شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ جمہوریہ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اپنے دورے میں وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور خاص طور پر تجارت اور روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ جمہوریہ ازبکستان کے وزیر خارجہ کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو نئی جہت ملنے کی توقع ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے عازمین حج کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ بات مدینہ منورہ میں حج مشن کے جوائنٹ سیکریٹری اینڈ ڈائریکٹر فیسیلیٹیشن اینڈ کوارڈینیشن احمد ندیم خان نے آج مدینہ منورہ میں ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے اپنے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے کیونکہ 1 ماہ پر مشتمل حج پروازیں جمعرات سے شروع ہو رہی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر فیسیلیٹیشن اینڈ کوارڈینیشن حج مشن نے کہا کہ عازمین حج کو رعایتی طویل اور مختصر پیکیجز، QR کوڈ کے ساتھ لازمی یونیفارم، خواتین کے لیے اسکارف اور مردوں کے لیے احرام اور بیلٹس جیسی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ڈائریکٹر حج نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت معاون عملے کو عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے غریب دوست اور جامع بجٹ کی تیاری کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم سومرو سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج سکھر ڈویژن کے تمام اضلاع کے پارٹی ورکرز کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی ہے کہ وہ یونین کونسل کی سطح سے لے کر ڈویژن تک ہر کارکن تک پہنچ کر آئندہ مالی سال کی بجٹ کے حوالے سے تجاویز طلب کریں
تاکہ صوبے کی مقامی علاقوں کی ترقی اور ان کو ترقیاتی پروگرامز میں شامل کیا جا سکے۔ بعد ازاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کیا جائے گا اور کچے کے علاقوں میں آپریشن جاری رہے گا۔ اس موقع پر سید مراد علی شاہ اور کابینہ کے ارکان نے پارٹی کارکنوں کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف مسائل کو نوٹ کیا۔ انہوں نے پارٹی ورکرز کو اٹھائے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا نے آج سے صوبے میں گندم کی خریداری کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے صوبے کے 22 اضلاع میں اس مقصد کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے ہیں۔ جن اضلاع میں یہ مراکز قائم کیے گئے ہیں ان میں پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، سوابی، سوات، بنو، ایبٹ آباد، بٹگرام، بنیر، ہری پور، مانسہرہ، ملاکنڈ، اپر لوور چترال، لوور در، کوہاٹ، کرک، لیکی مروت، ہنگو اور ڈیر اسماعیل خان کے اضلاع شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب اور بلوچستان کی طرح 40 کلو گرام گندم کی قیمت 3,900 روپے مقرر کی ہے۔ صوبائی حکومت نے صوبے میں کاشتکاروں کی معاشی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی خریداری کے لیے 29 ارب روپے سے زیادہ کی رقم مختص کی ہے۔ واضح رہے کہ صوبائی حکومت نے 6 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم مقامی کاشتکاروں سے خریدی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بیرونی خلا میں بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی لاہ عمل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بیرونی خلا سے متعلق ایک قرارداد پر ویٹو کا حق استعمال کرنے کے بارے میں نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے خلا میں ہتھیاروں اور بڑی طاقتوں کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی کے باعث درپیش صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے میزائل دفاعی نظاموں کی تنصیب اور بیرونی خلائی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو منسلک کرنے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے عدم استحکام کے اثرات سے خبردار کیا۔ منیر اکرم نے تخفیف اسلحہ کے عالمی معاملے پر جامع اور مشترکہ کوششوں کے فروغ کے بارے میں پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کلگام کے علاقے رڈوانی میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض فوج نے پونچھ، راجوری، ادھم پور، کٹھوا اور ڈوڈا ضلعوں کے مختلف علاقوں میں آج مسلسل چوتھے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری بھارتی فورسز کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر پر بامعنی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ چین نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ رفح پر حملے روک دے۔ بیجنگ میں نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تل ابیب پر زور دیا کہ وہ غزہ میں مزید انسانی تباہی سے بچنے کے لیے ہر اقدام کرے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے 5ویں صدارتی مدت کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کرملن میں منعقد ہوئی، جس کے ساتھ ہی پوٹن کے ایک اور 6 سالہ دور صدارت کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس سال مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں 87.28% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ حلف لینے کے بعد پوٹن نے کہا کہ روس کثیر قطبی ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکارہ زاہدہ پروین کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ ملائیشیا کے شہر ایپو میں آج 30ویں سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان اور جاپان کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 7 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ آج ایک اور میچ میں کوریا نے کینیڈا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرایا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کینیڈا کے خلاف کل اسی مقام پر کھیلے گا۔ پاکستان والی بال فیڈریشن نے سینٹرل ایشین والی بال لیگ کے لیے
14 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جو اسلام آباد میں پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں ہفتے کے روز سے شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے مطابق بھرپور تربیتی سیشن اور مکمل جائزے کے بعد ہیڈ کوچ رابن والوچن نے اس بڑے مقابلے کے لیے کھلاڑیوں کو منتخب کیا ہے۔ اس لیگ میں ایران، کرغزستان، سری لنکا، ترکمانستان، افغانستان اور میزبان پاکستان کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ مراد جہاں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ محمد کاشف کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے کھلاڑیوں میں ولید خان، مراد خان، ایمل خان اور عثمان فرحاد علی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فخر الدین، آفاق خان، عبدالظہیر، مصور خان، محمد حماد، علی حیدر، ناصر علی اور محمد یاسین بھی ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ ہفتے کے روز ترکمانستان کے خلاف کھیلے گا۔ فیفا عالمی کپ 2026 کے کوالیفائنگ میچز شروع ہونے والے ہیں اور دوسرے مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ سعودی عرب سے ہوگا۔ تفصیل کے مطابق یہ میچ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس کے جناح اسٹیڈیم میں آئندہ ماہ کی 6 تاریخ کو کھیلے جائیں گے۔ فیفا نے میچ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواش کے سابق کھلاڑی عامر اطلس عالمی اسکواش لیول 2 کے کوچ بن گئے ہیں۔ اپنے کھیل کے شاندار کیریئر کے دوران عامر نے 65 میڈلز جیتے اور عالمی درجہ بندی میں 14ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے ملک اور اسکواش کے لیے کوچ کی حیثیت سے اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ لیول 2 کے کوچ کی حیثیت سے وہ نوجوان باصلاحیت کھلاڑیوں کی مؤثر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوچنگ تکنیک میں جدید طریقہ کار کو اپنا کر اسکواش میں پاکستان کی ترقی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں آئی ٹی سٹی کے لیے چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج لاہور میں پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں پنجاب کے 8 شہروں میں CBD بزنس سینٹرز کے قیام اور سیالکوٹ میں اسٹیڈیم کی تعمیر سمیت اسپورٹس سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں لاہور کے کلمہ چوک پر سلیکان کلسٹر بنانے اور CBD گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے 4تھے شیڈول میں ترامیم تجویز کی ہیں۔ SECP کی پریس ریلیز کے مطابق ان ترامیم سے شرعیہ اسٹاک اسکریننگ حصص کے لیے رجسٹرڈ کمپنیوں کے مالیاتی حسابات کی فہرست طویل ہو گئی ہے۔ SECP نے تقابلی فارمیٹ اور ڈرافٹ نوٹیفیکیشن میں مجوزہ ترامیم کے مقاصد اور تفصیلات پر مشتمل مشاورتی کتابچہ بھی شائع کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 3.04 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 72,761.20 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 621 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 578 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 348 روپے 32 پیسے اور 349 روپے 32 پیسے، یورو 299 روپے 58 پیسے اور 300 روپے 12 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 4 پیسے اور 74 روپے 18 پیسے، UAE درہم 76 روپے 13 پیسے اور 76 روپے 27 پیسے اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 8 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 8 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,17,000 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔